Class 10, how are you all? Fatma, class start हो गई है. Ahmed and Yunus, why you are not attending your classes? Please turn on your camera if you can. जी, अहमद, और मुझे जवाब दीजिए जरा. अहमद, प्लीज आंसर मी कि आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद, यूनस, आपको आवाज आ रही है बेटे? आप आवाज से तो जवाब दे सकते हैं ना. जी फातिमा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मैंने कहा था आपकी तफहीम फर्स्ट के मैंने क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं. ठीक है. अल्लामा इकबाल जो है रात को कितने बजे उठकर जाए नमाज पर बैठा करते थे? अहमद, यूनस और फातिमा, एनीवन टेल मी द आंसर. अल्लामा इकबाल रात को कितने बजे उठकर जाए नमाज पर बैठा करते थे? फातिमा बेटे, आप सुन रहे हो? तो रात के 2 बजे. 2:30, ये इकट्ठा है. ये 2 बजे की ऑप्शन भी आएगी, लेकिन इसका आंसर में आएगा 2:30 बजे. ठीक है, दोनों ऑप्शंस में इकट्ठा 2:30 लिखा हुआ है उसकी सही ऑप्शन में. रात को सोते वक्त अल्लामा इकबाल को क्या तकलीफ होती थी? अहमद, की भी क्या होता था? रात को सोते वक्त उनके पट्ठों में दर्द होती थी, इनको झटका लगता था. शाबाश, उनको एक झटका सा लगता था, उनके पट्ठों में दर्द होती थी. मुनीरा बीबी कौन थी? अल्लामा मुनीरा इकबाल की बीबी, बेटी. ठीक है. अल्लामा इकबाल प्यार से उसे किस नाम से पुकारा करते थे? बानो. जी शाबाश. अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस वक्त हुआ था? डेट पता नहीं है. वक्त वक्त कोई वक्त बताया था उन्होंने, सॉल्ट किया. हैव एनी आइडिया? सुबह सवेरे 5:10 पर, सुबह 5:10 पर उनका इंतकाल हुआ था. डोरस अहमद जो आई थी बच्चों की तालीक बनकर, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखती थी? किस मुल्क की रहने वाली थी? जर्मनी. शाबाश. अल्लामा इकबाल हुक्का पिया करते थे कि नहीं, कि सिगरेट पिया करते थे? हुक्का पिया करते थे. जावेद मंजिल को अब क्या नाम दिया गया है? शहाबनामा. नो, दैट इज द बुक जिसमें से ये चैप्टर लिया गया है. जावेद मंजिल अल्लामा इकबाल की रिहाइश गाह को अब क्या नाम दिया है हुकूमत ने? के नाम से उसको नाम दिया गया है. अल्लामा इकबाल को खाने में क्या चीज पसंद थी? सीख कबाब.
और पुलाव। शाबाश, सीख कबाब और पुलाव। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट जो तफहीम है उसको आप लोगों ने याद करना है। किए याद? इसके क्वेश्चन आंसर सुन लो। यस। पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस जमाने में? राजा जयपाल के जमाने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी। शाबाश। जयपाल कौन था और सबुकतगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? जयपाल पंजाब का राजा था। वो मुसलमानों पर हमलावर, वो मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए गजनी पर हमलावर हुआ। सबुकतगीन मुसलमानों का हुक्मरान था, मुसलमान गजनी का हुक्मरान था। वो अपनी रहमदिली और नेक नाम। शाबाश, ठीक है। वो लोग तो बर्फ के कीड़े थे, कौन बर्फ में रहने के आदी थे? गजनी अफगानिस्तान का एक इलाका था जहाँ सर्दी के मौसम में शदीद बर्फबारी होती थी। वहाँ के लोग आदी थे, बर्फबारी के आदी थे। उन लोगों, गजनी के लोगों को बर्फ का कीड़ा, बर्फ के कीड़ों से मुराद गजनी के लोग हैं और इंतहाई सख्त बर्फ। शाबाश, गुड, वेरी गुड। वहाँ रजाई का गुजारा क्यों नहीं था? सर्दी के मौसम में ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से रजाई लपेटने से भी जिस्म गर्म नहीं होता था। जयपाल के सिपाही सर्दी लगने की वजह से मर गए, अकड़ कर मर गए और बहुत के जिस्म मफलूज हो गए और बहुत के ठीक है, और बहुत जहनी जो बचे वो जिस्मानी तौर पर मफलूज हो गए। जयपाल और सबुकतगीन में क्यों ना जंग हुई थी? सर्दी की वजह से मौसम खराब हो गया। सर्दी की वजह से मौसम खराब हो गया और जयपाल के अ, फौजी जो थे वो जयपाल मरने। के सिपाही मरने लगे और जो बच गए उनमें जंग करने की हिम्मत न रही। इसी वजह से जयपाल की और सबुकतगीन की जंग नहीं हुई। शाबाश, ठीक है, वेरी नाइस। अहमद, आप बेटे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी क्लास में अटेंड कर रहे हो क्लास के नहीं? मुझे कुछ थोड़ा सा रिस्पांस तो दीजिए। अहमद, प्लीज अनम्यूट करें माइक और मुझे इसका जवाब दें कि आपको ये याद है फर्स्ट तफहीम के आंसर। अहमद, माइक अनम्यूट करें बेटे। यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, सो आई से। मुझे तो फिर यूं ही लगता है कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। हबीबुल्ला, आप बड़े दिनों बाद आ जाए हैं क्लास। अपना माइक ऑन करें और अपना यस मैम। कैमरा भी ऑन करें बेटा। ओके मिस। आपने काम किया है सारा जितना मैंने भेजा सारा पिछला? नो मिस। नामदेव माली तक सारा काम हो गया हुआ है और मैं आज ये अली बख्श का काम दूंगी, इसको भी आप लोगों ने करना है। ओके मिस। आप कैमरा ऑन कीजिए। या तो है मिस। हाँ जी, आप नजर आए आप मुझे। आप इतने दिनों बाद क्लास में क्यों आए हैं बेटा? वाई यू आर नॉट अटेंडिंग योर क्लास रेगुलरली? मिस पहले आउट ऑफ सिटी था, फिर मिस मोबाइल खराब हो गया। अच्छा, तो बेटा काम कैसे फिर आपने किया? काम कैसे किया आपने? मिस नहीं किया। कैसे करेंगे? स्कूल खुलने वाले हैं, आते ही टेस्ट होंगे बच्चे आपके। आपको पता है स्कूल खुल जाने माशाल्लाह सितंबर में। तो आपने काम कैसे करना है जब आपके पास नोट्स नहीं पूरे होंगे? आप कैसे करेंगे जी? मिस कर लूंगा थोड़े दिनों। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। ये नामदेव माली का पिछले दिनों चैप्टर पढ़ाया था, उसका काम भेजा था, उसका करें। और ये अली बख्श का आज भेजो, इसको भी आपने करना है। अहमद,
مجھے جواب دیجیے. سارا کام حمد نعت سے شروع کر کے سارا کریں, ایسے نہیں کہ اور اس کو کور کریں, اس کے اوپر براؤن پیپر چڑھائیں اور اس کے اندر آپ بڑے طریقے سے مارکر سے اسی طریقے سے کرنا ہے سارا کام. احمد آپ مجھے بیٹا جواب دیجیے. جی احمد, یونس, it means that Ahmed, you are not here and you are not listening the class. If you are not giving me the response, so I must say that you are not attending the class. آن کر کے آپ نے رکھ دیا ہوگا, پھر ایسے ہی ہوگا. یہی بات ہے, جب آپ رسپانس نہیں کر رہے تو میں کیسے کروں, مانوں کہ آپ کلاس میں ہیں. کچھ تھوڑا بہت تو بول لیں آگے سے. تھوڑے میں صاحب میرے سے بات کریں. جی اب آپ فاطمہ اگلی ہم غزل 3 پڑھیں گے نیکسٹ ویک میں, اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. آپ غزل نمبر 3 فراق گورکھپوری کی غزل ہے, اس کی ریڈنگ کر لیں. فاطمہ پڑھیں اس کے فراق گورکھپوری کے زندگی کے حالات. فراق گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے. اصل نام رگھوپتی سہائے تھا. کائست ہندو گھرانوں کے دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی. بی اے الہ آباد یونیورسٹی سے کیا. زمانہ طالب علمی ہی سے شعر کہنا شروع کر دیے تھے. 1930 میں انہوں نے بطور پرائیویٹ امیدوار الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی ادبیات کا امتحان ریکارڈ نمبروں کے ساتھ پاس کیا, جس کے بعد اسی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے. ابتدا میں افسانہ نگاری بھی ان کی, مگر بنیادی طور پر وہ شاعر تھے. انہوں نے اردو غزل کو تازگی اور توانائی عطا کی. ناقدین انہیں میر کے رنگ ناقدین ہوتے ہیں تنقید کرنے والے لوگ, جو کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناقدین. تنقید کرنے والے لوگ انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں. رشید احمد صدیقی کے بقول غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا, اس کی ساخت پر درخت ساختوں پرداخت میں فراق کا بڑا اہم حصہ ہوگا. فراق گورکھپوری نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ اپنے تنقیدی مضامین سے بھی شہرت حاصل کی. ان کی تصانیف میں شعلہ ساز, روح کائنات, اندازے حاشیے, شبنم سان, اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی شامل ہیں. حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف سے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا. ٹھیک ہے, حبیب اللہ ذرا غزل پڑھیے. اوکے مس. شروع سے. جی محبت کا بھروسہ بھی نہیں, ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. یوں تو ہنگامے اٹھتے نہیں دیوانہ عشق, مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. آج غفلت بھی ان آنکھوں سے ہے پہلے سوا, آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں. رنگ و فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن نارا بھی نہیں. بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام, کنج زندہ بھی نہیں, وسعت صحرا بھی نہیں. ہم اسے منہ میں برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے, مگر آدمی اچھا بھی نہیں. جی فراق گورکھپوری کی یہ غزل ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سر میں سودا بھی نہیں, دل میں تمنا بھی نہیں, لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. اب شاعر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ان کا انداز ہے, غزل گوئی کا انداز ہے, اس منفرد انداز میں اپنے محبت کے جذبے کی جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں.
اور کہہ رہے ہیں کہ جب سے اپنے محبوب سے میں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے، تو میرے سر میں موجود جو جذبہ جنون تھا، جو اس کو ملنے کا، اس کو پانے کا جذبہ تھا، وہ اب اس کی بے قراری ختم ہو چکی ہے، اور میری اس میں اپنے محبوب سے مجھے اب ملنے کی کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اب اس سے کوئی رابطہ رکھنا ہے۔ اب شاعر اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے تمناؤں سے خالی ہو گیا ہے، میرے دل میں اب اپنے محبوب کے لیے کوئی تمنا نہیں ہے، اور اس میں سے ساری امیدیں، ساری خوشیاں جو ہیں وہ رخصت ہو گئی ہیں، اور کوئی بھی اس گھر میں، میرے دل میں کوئی آتا نہیں ہے اس خوشیوں کو۔ یہ جو خوشیاں ہیں یہ میرے دل سے ایسی رخصت ہوئی ہیں کہ میرے دل کو بہلانے کے لیے اب یہ کبھی بھی دوبارہ نہیں آتی۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اب یہ محبت کی بات جب کرتے ہیں تو اس میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ جب کسی دل میں سوار ہو جائے، کسی کے دل میں یا من میں یا اس کے سر پر سوار ہو جائے تو وہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور عشق کے جذبے کے متعلق اردو شاعری کے جو غالب ہیں، بڑے مشہور ان کی عشقیہ شاعری ہے، اور وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے ان کا، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، یعنی کہ وہ ایسا یہ جذبہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے جس کے بھی دل میں یہ سوار ہو جائے، جس کے من میں یہ سوار ہو جائے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس پر کسی کا اختیار نہیں رہتا، اور وہ اپنے اس جو تعلق ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ شاعر اپنے اس جذبے کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے شوق بھی نہیں ہے، میں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب سے اب نہیں ملوں گا، لیکن مجھے اپنے آپ پر اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ عشق کا جذبہ میرے اندر پھر کب سے دوبارہ بیدار ہو جائے، دوبارہ کب سے میرے اندر پلنے لگے، اور میں کیسے کس وقت پھر اس کو پھر دوبارہ اپنے محبوب کو یاد کرنے لگوں۔ شاعر جو ہے زبانی طور پر تو اپنے محبوب سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو دل ہے وہ مسلسل اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے محبوب کے پیچھے دیوانہ ہے، یعنی کہ زبانی طور پر تو وہ اپنے آپ کو لا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو جذبہ ہے وہ ان کے دل سے نکلتا نہیں اپنے محبوب کے لیے۔ اگلا شعر ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ اب شاعر جو ہے وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مدت گزر گئی لیکن میں نے تمہارا ذکر نہیں کیا، اور یہ بات نہیں کہ میں نے اگر ذکر نہیں کیا تو میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ شاعر جو ہیں اپنی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے حالات میرے ساتھ پیدا ہو گئے، ایسے زمانے کے حالات نے میرے ساتھ یا مجھے اپنے کے گھر کو، کی گلی کو چھوڑنا پڑا، اور میں روزگار کی یا زمانے کی فکر میں، اپنے کھانے پینے کی تلاش میں گھر سے نکلا، ہو گیا کہ مجھے ایک عرصے تک اپنے محبوب کی ذرا سی بھی یاد نہ آئی۔ لیکن وہ دوسرے مصرے میں ہی اس کو اپنے محبوب کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بھول گئے تو ایسا بھی نہیں، کہ یہ اس کو یقین دلانے کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے زندگی نے مجھے مصروف کر دیا، مجھے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں۔ بقول شاعر کہ بھول جانے کا تجھے کیسے تصور کر لوں، میری ہر سانس سے وابستہ ہیں یادیں تیری۔ تو شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ اصل میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے محبوب سے لا تعلق ہوا، اپنے کاموں میں مشغول ہوا، دنیاوی کاموں میں مجھے کئی عرصے تک اپنے مشغول رہنا پڑا، مصروف رہنا پڑا، روزگار کی تلاش میں مجھے اپنے محبوب کے گھر سے دور جانا پڑا،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے تو اس کو وقتی طور پر بھول گیا تھا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ میں مشغول ہونے کے باوجود اپنی اس کی یاد کو دل سے ہٹا چکا ہوں. مجھے ابھی بھی اس کی یاد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دل میں باقی ہے، اور میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں تو میرے دل میں اس کی یاد آتی ہے، اور پھر وہ یادوں کے درخت جو ہیں، یادوں کی جو ساری باتیں ہیں وہ دوبارہ سے پھر سے ہری بھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. اب اس شعر میں شاعر، تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عاشق جو ہوگا وہ اسے ایک بڑا اس کا مقام ایسا ہو کہ اس کو بڑا اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، اس کو اپنے دلی جذبات کو زبان پر لا کر سر عام نہیں دکھانا چاہیے، اور زبان کے ساتھ لوگوں کے اندر اپنی اس جذبے کی مشہوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ عشق کی راہ میں ناکامی جب ہوتی ہے ان کو، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے اور اپنے محبوب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن شاعر کے خیال میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا خیال ہے کہ عشق کے میدان میں جب قدم رکھتے ہیں تو اس میں اس چیز کا یقین کر لینا چاہیے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والی بے رخی، ظلم و ستم اور اس کا جو لاپرواہی کا انداز ہے، اگر وہ محبوب سے مل رہا ہے تو یہ اس چیز کو عاشق کو اپنے کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے اور اس کو اپنے کمال صبر سے برداشت کرے. اور پھر دوسرے وہ مصرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے ناکام عاشق ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو کہ عشق کی تکلیفوں کو، عشق کی آزمائشوں کو برداشت نہیں کر پاتے. وہ اپنے راز جو ہیں وہ اپنے محبوب کی باتیں ساری دنیا کے سامنے ظاہر کرتے رہتے ہیں اور پھر اس بات میں ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتی ہے. اپنے اس بات کو، یہ کہ اس نے محبوب نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس بات کو، اس ناکامی کو وہ سر عام لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے اس میں ذرا بھی شرمندگی بھی نہیں محسوس کرتے. اب شاعر کی نظر میں یہ چیز ہے کہ یہ محبت کی راہ جو ہے یا عشق کی راہ جو ہے کوئی آسان راہ نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ ایک کانٹوں بھری راہ ہے جس راہ پر چل کر انسان جو ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے، مصیبت کا شکار بنتا ہے اور اس پریشانی میں، اس سختی میں اس کے اپنے پاؤں بھی جو ہیں چلتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو اس کے لیے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اس کی تکلیف کا جو ہے وہ لوگوں میں چرچا نہیں کرنا چاہیے، اپنی بات کو لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے اپنے دل کے اندر وہ جو ہے وہ ٹھکانہ رکھنا چاہیے کہ دل میں ہی وہ بات اس کی رہے، باہر نہ نکلے اور اپنے ظاہر نہ کرے وہ راز اس کا، کہ محبوب کا راز دوسروں کی طرف دکھائے نہ. آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں. اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں وہ محبوب کو لاپرواہی کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں غفلت جو نظر آتی ہے اس کا پایا جانا جو ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ ہر محبوب جو ہوتا ہے وہ ظالم ہے اس کی نظر میں، شاعر کی نظر میں، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب محبوب جو ہے وہ اس طرح ظلم کا یا بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے جو عاشق ہے وہ اس سے محبت کرنا چھوڑ دے. اب اس میں بیمار شکیبہ جو ہے اس کا مطلب ہے بیمار جو ہے وہ ہے بیمار شخص کے لیے کہا گیا، اور شکیبہ ہے اس کو تسلی یا صبر دینے کے لیے. تو شاعر کہتے ہیں کہ جو یہ محبوب کی وجہ سے وہ دل میں بیماری کا اظہار اس کے دل میں ہے، وہ اس کے لیے تسلی کے دو الفاظ جو ہوں گے وہ بھی کم ہیں. اب اس میں شاعر جو ہے اس کی محبوب کی لاپرواہی کے انداز کو، بے رخی کے انداز کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں غفلت کا پایا جانا، بے رخی کا پایا جانا عام سی بات ہے، معمولی سی بات ہے. لیکن آج جو ہے
اس کی آنکھوں میں پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بے رخی دکھائی دے رہی ہے. یہ بات دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوا کہ یہ مجھ سے کیوں اس قدر جو ہے وہ غفلت برت رہا ہے، میرے ساتھ کیوں بے رخی کا رویہ اپنا رہا ہے. اور یہ شاعر اسی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو میرا اور اس کا تعلق تھا محبوب کا، وہ تو اتنا محبوب نے ہمیشہ غفلت کا، لاپرواہی کا انداز اپنایا ہے. اور اس چیز کو آج اس سے پہلے بڑھ کر میں نے مجھے نظر آیا ہے محبوب کی آنکھوں میں کہ اس میں بہت زیادہ بے رخی اس کی آنکھوں میں پائی جا رہی ہے. اور اردو کی کلاسیکل شاعری میں یہی کہا جاتا ہے کہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشتاق اور محبوب کو لاپرواہ دکھایا گیا ہے. بقول غالب ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. یعنی کہ انسان جو ہے عاشق جو ہے وہ تو اپنی طرف سے بہت محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو محبوب ہے وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اور محبوب غالب نے اسی چیز کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. دوسرے مصرے میں شاعر جو ہے وہ محبوب کے اس رویے سے جو ہے نا مایوس کن رویے کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کو تسلی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو تسلی دینے کے لیے کسی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بیمار عاشق کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے. آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں. خاطر بیمار شخص کے لیے، یعنی کہ عشق کا یہ بیمار ہے جو اس کو تسلی، شکیبہ ہوتا ہے تسلی دینے کے لیے، صبر دینے کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے. اب اس میں بھی وہی اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب بھی محبوب ان سے بے رخی سے ملتا ہے، غیروں کی طرح ملتا ہے، تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اور وہ ضبط کے بندھن سارے توڑ دیتا ہے. اور اس چیز کو بہت محسوس کرتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ اس سے لاپرواہی کا انداز برت رہا ہے، اس سے بالکل بے رخی کا انداز برت رہا ہے. کہ اس چیز کو وہ بہت تکلیف سے محسوس کرتا ہے. اور پھر وہ یہ شاعر یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ مجھے اس تکلیف میں تسلی دے سکے، دو لفظ تسلی کے بول سکے اور مجھے میرے اس تکلیف میں سکون کا مجھے باعث بنا دے، اس کے دو الفاظ میرے لیے سکون کا باعث بن جائیں. رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آراب ہی نہیں. اس تشریح طلب شعر میں شاعر جو ہیں جو اداس اور پریشان کن عاشق ہے اس کے لیے اس کی حالت، اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پت جھڑ کے موسم میں، جب پتوں کے جھڑنے کا، خزاں کا جب موسم ہوتا ہے، اس میں عام طور پر باغات کی جو رنگینی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، باغوں میں سے ہریالی کم ہو جاتی ہے، پھول